मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम ना फिरो और बच्चों की मानंद ना बनो तो आसमान की बादशाहत में हरगिज दाखिल ना होंगे। यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम जबूर की किताब बाब 5 और उसकी आयत 4 से गौर करना शुरू करे थे और ये बाब को हम ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 6 को उठाए थे और बाब 6 भी ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 7 उठाए थे और बाब 7 को भी ख़त्म करे थे। आज से हम जबूर की किताब बाब 8 से गौर करना शुरू करेंगे। तो हम बाब 8 को उठाएंगे। हम पढ़ेंगे आयत 1 और 2। यहाँ दाऊद बोलते हैं, ए खुदावन हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। तूने अपने मुखालिफों के सबब से बच्चों और शिरकवारों के मुंह से कुदरत को कायम किया, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वालों को खामोश कर दे। यीशु मसीह ये आयत के सच्चाई को जाहिर करे जब उन्होंने ये बोलने को लगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम ना फिरो और बच्चों की मानंद ना बनो तो आसमान की बादशाहत में हरगिज दाखिल ना होंगे। और मेरे भाई और बहन, बच्चे थे जो पुकारने को लगे, इब्ने दाऊद को होशाना, जब उन्होंने यरूशलेम में दाखिल होने लगे थे। तो मेरे भाई और बहन, दाऊद बोलते हैं, ऐ खुदावन हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। तो मेरे दोस्त, अगर हम देखेंगे तो ये जबूर का थोड़ा सा हिस्सा नया एहदनामा में दिया गया है और यीशु मसीह पे लागू किया गया है। प्यारे भाई और बहन, यीशु मसीह इंसान बने, आसमानी लश्कर से थोड़ा सा नीचे, और मसीह उन सबको आसमानी लश्कर से ऊपर उठाएंगे जो उनके हैं। और ये उस वक्त होगा जब उन्होंने नए ज़मीन पे और नए आसमान में हुकूमत करने को लगेंगे, यानी कि जब हुकूमत करने के लिए आएंगे। सिर्फ यीशु मसीह वो शख्स हैं जो पूरी तरह से खुदा के शबी में हैं। आगे दाऊद बोलते हैं, तूने अपने मुखालिफों के सबब से बच्चों और शिरकवारों के मुंह से कुदरत को कायम किया, ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वाले को खामोश कर दे। प्यारे भाई और बहन, बच्चों में ये खूबी है कि बच्चे बिना शके के खुदा की हम्दो सना करते हैं। जब हम बढ़ते हैं, हम में से कई लोग खुदा की हम्दो सना दिल के सफाई के साथ नहीं करते हैं। ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम खुदा से दुआ करना कि मालिक मेरे को बच्चों के वैसा ईमान दे, ताकि बच्चे जैसा दिल के सफाई के साथ बिना शके कि तेरी हम्दोसना करते हैं मैं भी करूं। तो ये दुआ हमारी ज़रूर खुदा से होना चाहिए। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम बच्चों के वैसा बन जाना। अब हम आयत 3 और 4 पढ़ेंगे। यहाँ दाऊद बोलते हैं, जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूँ, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले। प्यारे भाई बहन, हमको मालूम होना चाहिए कि ये आसमान में जितने भी तारे हैं और चांद हैं, उनकी गिनती खुदा के पास, और खुदा वो तारों को अपनी अपनी जगह रखा है। और आगे दाऊद बोलते हैं, इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले। आज अगर हम देखेंगे तो लोग ये परेशानी पे गौर कर रहे हैं कि आदमजात क्या है, यानी कि आदम क्या है, यानी कि आदमी क्या है। आदमी जिसको खुदा बनाया उसको समझना बड़ी मुश्किल की बात है। उन्हें एक इंसान है, उन्हें इंसानी नस्ल से उतरा है।
اور آج بھی لوگ یہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آدمی انسانی نسل سے کیسا آیا۔ بائبل شریف بتاتی ہے کہ خدا آدمی کو بنایا اور زمین پہ رکھا، پھر آدمی اپنے فطرت کو بدل دیا، خدا کا یقین نہیں کرنا شروع کر دیا اور خدا کے حکموں کے خلاف جانا شروع کر دیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کو آدمی کی خبر لینا، آخر خدا کیوں نہیں آدمی کو ختم کر دیا اور اس کے نام و نشان کو یہ دنیا سے مٹا دیا؟ آدمی ایک بہت بڑا ناکامیاب شخص ہے اور ہم ناکامیابی کے بارے میں سننا نہیں چاہتے ہیں، ہم صرف کامیابی کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ آدمی کے پاس کامیابی کی کہانی نہیں ہے۔ جہاں تک اس کا دنیا میں جینے کا سوال پیدا ہوتا ہے، انہیں اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے۔ تو یہاں داؤد بولتے ہیں، آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے۔ میرے بھائی اور بہن، میں یہ بولنا چاہوں گا کہ آدمی کیوں اتنا اہمیت رکھتا ہے۔ 2000 سال پہلے یسوع مسیح آدمی کے پاس آئے اور زمین پہ چند سال رہنے کے بعد صلیب پہ اپنی جان دے کے ہر ایک کے لیے گناہوں کی پوری قیمت چکائے اور آدمی کو بتائے کہ انہوں اس سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ تو آدمی کے گناہوں کے معافی کے لیے مسیح یہ دنیا میں آئے اور خدا آدمی کو بتایا کہ انہیں یسوع مسیح کا راستہ نکالا ہے، جس پہ ایمان لانے سے آدمی کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ تو یہاں داؤد بولتے ہیں، آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے۔ اب ہم آیت 5 پڑھیں گے۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، جب یسوع مسیح پرانا عہد نامہ میں اپنے آپ کو ظاہر کرے، وہ ایک فرشتے کے حیثیت سے ظاہر کرے، لیکن جب انہوں بیت لحم میں آئے، انہوں اس سے بھی اپنے آپ کو کم کرے، انہوں آدمی کے درجے پہ آ گئے، یعنی کہ آدمی بن گئے مگر بے گناہ تھے۔ آیت 6 میں داؤد بولتے ہیں، تو نے اس سے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، جب خدا یہ کائنات بنایا تو کائنات کے ساری چیزیں آدمی کے اختیار میں کر دیا تھا، مگر آدمی یہ اختیار کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ آج یہ کائنات آدمی کے قابو میں نہیں ہے۔ سائنس کے وجہ سے آج یہ ساری دنیا گندی ہو گئی ہے۔ یہ دنیا کو گندی کرنے والے خدا کو حساب دینا پڑے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ سائنس کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ کچرے کے ڈبے سے باہر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کی مدد کی ضرورت ہے، جو آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اب ہم آیت 7 اور 8 پڑھیں گے۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، خدا یہ ساری چیزیں بنایا، انہیں وہ خدا ہے جو خالق اور مالک ہے۔ خدا زمین کے جانوروں کو بنایا، خدا ہوا کے پرندوں کو بنایا، خدا سمندر کے مچھلیوں کو بنایا، خدا یہ ساری چیزوں کو بنایا، انہیں خالق اور مالک ہے، انہیں آپ کو اور میرے کو بھی بنایا۔ میرے دوست، ہم چو طرف نظر کر کے خدا کے کام کو دیکھ سکتے ہیں۔ آیت 9 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیت ہے۔ اے خداون ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ میرے بھائی اور بہن، شاید آج نہیں مگر ایک دن آئیں گا جہاں خدا کا نام سارے دنیا میں بزرگ ٹھہرے گا۔ ہمارے زمانے میں ہم ایک ایسے کائنات میں ہیں جہاں ساری کائنات قراریے اور تکلیف میں ہے اور نجات کے انتظار میں ہے، لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ساری چیزوں سے بڑا ہے جو انہیں بنایا ہے۔ انہیں اپنے جلال کو آسمانوں سے اوپر رکھا ہے، اور یہ جلال بھرا آدمی 2000 سال پہلے زمین پہ آیا
اور بیتلہم میں پیدا ہوا، اور اب یہ آدمی جس کا نام یسوع ہے خدا کے دہنے طرف بیٹھا ہے اپنے جلال میں۔ صرف یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہم مسیح کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں ختم ہوا 8واں زبور، اور اب ہم اٹھیں گے زبور 9۔ زبور 9 کا مضمون ہے خدا ہمارے پکار کو نظر انداز نہیں کرتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 اور 2۔ یہاں داؤد بولتے ہیں، میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا، میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا، اے حق تعالی میں تیری ستائش کروں گا۔ پیارے بھائی بہن، جیسا زبور 7 حمد و ثنا کے ساتھ شروع ہوتا ہے، زبور 9 بھی حمد و ثنا کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ تو میرے دوست، خدا کی حمد و ثنا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ خدا کے بارے میں دوسروں کو بتانا کہ خدا ہماری زندگی میں کیا کیا کرا۔ جب ہم جانتے ہیں کہ خدا ایک زبردست خدا ہے تو ہم خدا کے بارے میں دوسروں سے بولنا چاہیں گے، اور چاہیں گے کہ ان لوگاں بھی ہمارے ساتھ خدا کی حمد و ثنا کرنا۔ آیت 3 اور 4 میں داؤد بولتے ہیں، جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو میری حضوری کے سبب سے لغزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ تو نے میرے حق کی اور میرے معاملے کی تائید کی ہے، تو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا۔ تو یہاں داؤد بتاتے ہیں کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا دشمن ہم کو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا ہمارے لیے لڑنے والا ہے، اور جب خدا ہمارے لیے لڑے گا تو پھر دشمن کی خیر نہیں ہے، ہلاک ہونے کے سوائے اس کے پاس کچھ بھی راستہ نہیں۔ آیت 4 میں داؤد بتائے ہیں کہ خدا کیسا انصاف کرتا ہے، اس کے انصاف میں طرفداری نہیں ہے۔ داؤد بولتے ہیں کہ خدا صداقت کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ آیت 5 میں داؤد بولتے ہیں، تو نے قوموں کو جھڑکا، تو نے شریروں کو ہلاک کیا ہے، تو نے ان کا نام ابدالآباد کے لیے مٹا ڈالا ہے۔ تو یہاں داؤد خدا کے 3 کاموں کو ظاہر کرتے ہیں کہ خدا قوموں کو جھڑکتا ہے، شریروں کو ہلاک کرتا ہے، اور تیسرا کام یہ ان کے نام کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے۔ تو خدا ان لوگوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے جو شریر ہیں، خدا کی عدالت ہمیشہ ان پہ رہیں گی۔ یاد رکھو کہ شریر کو خدا نظر انداز کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ان کو سزا دینے والا ہے، اور ایسی سزا کہ ان لوگ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائیں گے۔ آیت 6 پڑھیں گے، دشمن تمام ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے، اور جن شریروں کو تو نے دھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی۔ تو جو عدالت آنے والی ہے اس کا یہ ایک سخت اعلان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عدالت کے بارے میں پیغام دیا جا رہا؟ کیا میں یہ بولنا چاہوں گا کہ تھوڑے قسم کے عدالت کے بارے میں پیغام دیا جا رہا ہے، مگر صرف تھوڑے سے پیغام ہیں جو دوزخ کے بارے میں ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے تو پیغام اس طریقے سے بنائے جا رہے ہیں جو تسلی والے پیغام ہیں، مگر میرے دوست دوزخ کے بارے میں بھی پیغام دینا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا دوزخ بنایا شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے، اور اگر آدمی شیطان کے پیچھے چلیں گا تو انہیں بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ دوزخ میں ڈالے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جانا، یعنی کہ انسان کی یہ دوسری موت ہے۔ پہلی موت ہے جسمانی موت اور دوسری موت ہے روحانی موت۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 7 اور 8، یہاں لکھا ہوا ہے جہاں داؤد بولتے ہیں، لیکن خداون ابد تک تخت نشین ہے، اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے، اور وہی صداقت سے جہاں کی عدالت کرے گا، وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ تو آیت 8 کے آخری حصے میں لکھا ہوا ہے، وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ آج کے قاضیوں میں ایمانداری نہیں ہے، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاضیوں میں ایمانداری کیوں نہیں ہے؟ یہ اس لیے کہ جتنے بھی قاضیاں یہ دنیا میں ہیں سب کے سب انسان ہیں اور گنہگار ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک گنہگار راستی سے انصاف نہیں کر سکتا، لیکن داؤد یہاں خدا کے بارے میں یہ بولتے ہیں
کہ خدا سارے قوموں کا انصاف راستے کے ساتھ کرتا ہے۔ خدا کے پاس طرفداری نہیں ہے، یا پھر خدا انسان کا منہ دیکھ کے انصاف نہیں کرتا۔ جس کو جو سزا دینا ہے خدا ضرور دیتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، خدا کے طرفداری نہیں ہے۔ اب ہم آیت 9 اور 10 پڑھیں گے۔ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے۔ اگر ہم آیت 9 میں دیکھیں گے تو داؤد خدا کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ خدا اونچا برج ہے۔ کس کا اونچا برج؟ یہ آیت میں داؤد 2 قسم کے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا اونچا برج خدا ہے۔ وہ 2 لوگ ہیں، مظلوم اور مصیبت زدہ۔ جب داؤد خدا کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ خدا مظلوموں کا اور مصیبت زدہوں کا اونچا برج ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائی اور بہن، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مظلوموں کی اور مصیبت زدہوں کی حفاظت کرے گا، ان لوگوں کے ساتھ رہیں گا، ان لوگوں کو چھڑائیں گا۔ میرے بھائی اور بہن، یا میں آپ کا ہمت اور حوصلہ یہ بات سے بڑھانا چاہوں گا کہ اگر آپ مصیبتوں میں ہیں تو یاد رکھو کہ خدا آپ کا اونچا برج ہے۔ خدا آپ کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، خدا آپ کا ساتھ دینے والا ہے، خدا آپ کو آگے لے کے بڑھنے والا ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، ہمارا فرض یہاں کیا بنتا ہے؟ ہمارا بھی تو کچھ فرض ہے۔ ہمارا فرض یہاں یہ بنتا ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کو پکڑے رہنا اور اس پہ بھروسہ کرنا۔ اگر ہم خدا پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو انہیں ہماری زندگی میں کیسا کام کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم خدا پہ بھروسہ رکھیں گے تو ہم خدا کو ہماری زندگی میں کام کرنے کا پورا موقع دیں گے، ہے نا؟ جب ہم خدا کو پورا موقع دیں گے ہماری زندگی میں کام کرنے کے لیے، تو خدا ہماری زندگی میں کام کریں گا اور ہم خدا کے کام کو ہماری زندگی میں جانیں گے۔ کتنی اچھی بات ہے، سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ آیت 11 پڑھیں گے۔ خداوند کی ستائش کرو جو سیون میں رہتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کو بیان کرو۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا صرف سیون میں نہیں رہتا، بلکہ خدا ہر وقت ہر جگہ پہ ہے۔ اسرائیلیوں کا جو عبادت کی جگہ تھی وہ یروشلم میں اور ہیکل میں تھی، جو ہیکل بادشاہ سلیمان بنائے تھے۔ خدا جو ہے مقدس میں اور سلیمان کے ہیکل میں رہتا تھا۔ تو یہ عبادت کے جگہ سے یہودیوں کا یہ کام تھا کہ سارے دنیا میں زندہ اور سچے خدا کے بارے میں بتانا۔ آیت 12 پڑھیں گے۔ کیونکہ خون کی پرزش کرنے والا ان کو یاد رکھتا ہے، وہ غریبوں کی فریاد کو نہیں بھولتا۔ تو یہاں داؤد جو ہیں خدا کے ایک اور خوبی کو ظاہر کرے۔ انہوں خدا کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ خدا غریبوں کے فریاد کو نہیں بھولتا۔ میرے بھائی اور بہن، جو خدا غریبوں کے فریاد کو نہیں بھولتا تو کیا غریبوں کا خیال نہیں کریں گا کیا؟ آیت 13 پڑھیں گے۔ اے خداوند مجھ پر رحم کر، تو جو موت کے پھاٹکوں سے مجھے اٹھاتا ہے، میرے اس دکھ کو دیکھ جو میرے نفرت کرنے والے کی طرف سے ہے۔ تو یہاں داؤد بولتے ہیں اے خداوند مجھ پر رحم کر۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سب کو خدا کے طرف سے رحمت کی ضرورت ہے، اور یہ رحمت ہم کو یسوع مسیح کے ذریعے سے ملتی ہے۔ آیت 14 پڑھیں گے۔ تاکہ میں تیری کامل ستائش کا اظہار کروں، سیون کی بیٹی کے پھاٹکوں پر میں تیری نجات سے شادمان ہوں گا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو خدا کی طرف سے رحمت ملے، خاص طور سے جب ہم مصیبتوں میں رہتے ہیں، مگر الگ الگ وجہوں کے لیے ہم خدا سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ داؤد جو ہیں خدا سے مدد چاہتے تھے تاکہ خدا کا انصاف اسرائیل پہ قائم ہوئے ویسا، اور انہوں خدا کے قدرت کے بارے میں دوسروں کو بتایا ویسا۔ تو میرے بھائی اور بہن، جب آپ خدا کو پکارتے ہیں تو پکارنے سے پہلے اپنے دل میں دیکھو کہ آپ کے ارادے کیا ہیں اور کس ارادے سے آپ خدا کو پکار رہے ہیں۔ آپ کے ارادے نیک ہیں یا پھر برے ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اب ہم آیت 15 پڑھیں گے۔ قوم خود اس گڑھے میں گری ہیں جسے انہوں نے کھودا تھا، جو جال انہوں نے لگایا تھا اس میں انہی کا پاؤں پھنسا۔ پیارے بھائی اور بہن، آج آپ سارے دنیا کے قوموں کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالت میں ہو گئے ہیں۔ سارے کے سارے قومیں
گڑھے میں گرے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سارے قومیں اپنے جال میں پکڑے گئے ہیں۔ دنیا کے سارے قوموں کی حالت بہت ہی بری ہو گئی ہے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔